अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कराची में रेंजर्स की तोसी और उनके खसूसी इख्तियारात का मामला अब जो है सुलझने वाला है, क्योंकि आज ये है कि चीफ मिनिस्टर ने दुबई में जाकर जब जरदारी साहब से मुलाकात की और वहां से उनको अहकामात मिले, तो उसके बाद उन्होंने रेंजर्स के क़याम में तोसी की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। रेंजर्स को सिंध में क़याम के लिए 1 साल की मजीद तोसी दी जाएगी और उनके जो खसूसी इख्तियारात हैं वो भी 3 महीने के लिए यानी कि 90 दिन के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन ये खसूसी इख्तियारात सिर्फ कराची तक महदूद होंगे, कराची डिवीजन तक महदूद होंगे, पूरे सिंध में नहीं होंगे। इस हवाले से आज ख्वाजा एजाज साहब ने बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि रेंजर्स के इख्तियारात को कराची तक महदूद ना रखे, पूरे सिंध में इन इख्तियारात को बढ़ाना चाहिए। इस पर हम मजीद तफसील से बात करेंगे आज प्रोग्राम में, और इसके अलावा जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट का, जो कि हुकूमत के खिलाफ करने जा रहे हैं वो लोग, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज एक बड़ी खबर से। कराची से बड़ी खबर है बहरिया टाउन के हवाले से। कराची बहरिया टाउन को हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि काम रोक दिया जाए। तामीराती काम जो इस वक्त जारी है बहरिया टाउन कराची में, उसको रोकने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी खबर है, आज जो है इस पर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कराची रजिस्ट्री ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमीन की अलॉटमेंट का जो मामला है वो केस ये जारी था पिछले कुछ दिनों से, और इस पर फैसला ये दिया गया है कि 12,000 में से 5,786 एकड़ जो जमीन है उस पर तामीरात रोक दी जाए। और इसकी वजह क्या है, इसकी तफसील हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, ये मामला क्या है, कब से जो है ये केस जेर समात है, और आज जो ये एक अहम और बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से, इसकी तफसीलात से हमें आगाह कीजिए। शहजाद, ये यकीनन जो सरमायाकार हैं जिन्होंने बिलखुसूस बहरिया टाउन में सरमायाकारी की है, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बहरिया टाउन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चंद साल कबल आया था, मगर उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकी थी कि जो सरकारी इदारे हैं, हमारे सरकारी महकमे, उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश करने में ताखीर की गई। और जब गुज़िश्ता समात पर हमने देखा कि एक रिपोर्ट पेश की गई थी रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से, और नैब को फिर अदालत ने ये हुक्म दिया था कि नैब इंक्वायरी करे, क्योंकि जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई थी मुख्तलिफ महकमों की अलॉटमेंट के हवाले से, उस पर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये बज़ाहिर गैर कानूनी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि मामला नैब को दिया जाए। ताहम जो नैब की रिपोर्ट गुज़िश्ता समात पर आई थी, उस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया था, और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन गुज़िश्ता समात पर भी दी थी और आज भी दी है कि जो 12,000 एकड़ अराजी अलॉट की गई है कराची में तामीरात के लिए, तामीराती मंसूबे के लिए बहरिया टाउन को, वो गैर कानूनी है। क्योंकि एमडीए की जानिब से ये जो जमीन अलॉट की गई है कंसोलिडेट करके, एडजस्ट करके, जो प्राइवेट लैंड है वो भी दे दी गई है। अदालत ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये सरासर गैर कानूनी है। और जो आज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई है नैब की, वो बड़ी अहम है, क्योंकि वो एक तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया उस रिकॉर्ड को और उस रिपोर्ट को, तहम उसे मंजर आम पर लाने की बजाय अदालत ने उसकी रोशनी में हुक्म जरूर जारी किया है। अदालत ने जो हुक्म, तहरीर हुक्म जारी किया है आज, उसके मुताबिक 5,786 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर बहरिया टाउन की तामीराती मंसूबा जारी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर उसको काम रोका जाए। सही। और अच्छा, इस पे थोड़ा सा ये बता दें, कंफ्यूजन ये है कि 12,000 एकड़ की टोटल लैंड है, तो ये मुकम्मल 12,000 एकड़ की जो लैंड है, जो जमीन है, उस पर काम रोका जाएगा, या 5,786 एकड़ जो जमीन है सिर्फ उस पर काम रोका जाएगा? देखें, इस ऑर्डर के 2 पहलू हैं शहजाद। बताया ये गया है सुप्रीम कोर्ट को सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि ये जो लैंड है, टोटल अलॉटमेंट है बहरिया टाउन को जो की गई है, वो 12,156 एकड़ अराजी है। तहम उसमें जो तामीरात का हिस्सा है, जहां तामीरात जारी हैं, वो डिस्प्यूटेड ज्यादा है, इसलिए अदालत ने हुक्म दिया है कि इन तामीरात को रोक दिया जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो जमीन है उस पर तामीरात की जा सकेंगी। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि जो 12,000 लैंड है उस पर एमडीए के लिए, जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, क्योंकि ये लैंड थी, उसने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये अलॉट की है, इसलिए एमडीए को ही ये हुक्म दिया है अदालत ने कि इस 12,000 एकड़ जमीन को किसी किस्म की ट्रांसफर और किसी किस्म की अलॉटमेंट ना की जाए। किसी और कंपनी को भी बहरिया टाउन ये जमीन फरोख्त नहीं कर सकती, ना ही यहाँ पर कोई तामीरात हो सकती हैं 5,786 पे। और ओवरऑल जो 12,000 एकड़ जमीन है उस पर किसी किस्म की अलॉटमेंट और इसका ट्रांसफर अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है एमडीए को कि ना हो, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई उन अफसरान के खिलाफ होगी जो इसकी
खिलाफ वर्जी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 5,786 एकड़ जो जमीन है उस पर तो तामीरात नहीं हो सकेगी, लेकिन मुकम्मल 12,000 जो एकड़ जमीन है उस पर ना तो अलॉटमेंट हो सकेगी, ना उसके ट्रांसफर के हवाले से कुछ किया जा सकता है, मुकम्मल उस पर पाबंदी है। लेकिन ये बताएं कि नैब ने तो अपनी रिपोर्ट आज पेश कर दी, जिस रिपोर्ट को खुफिया रखा गया है। फिर मजीद नैब को 2 महीने किस लिए दिए गए हैं? कौन कौन सी ऐसी इंक्वायरी के पहलू हैं जिसको मुकम्मल करने के लिए नैब को 2 महीने मजीद दिए गए हैं? देखिए, इसमें मामला थोड़ा सा पेचीदा उस वक्त हुआ है जब सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया ट्रांसफर का और एमडीए का, उस पर अदालत ने काफी बरहमी का इजहार किया और ये भी रिमार्क्स दिए कि ये जो अलॉटमेंट की गई है गैर कानूनी तौर पर, उसमें बराह रास्त सरकारी अफसरान मुलविस हैं, आला न सिर्फ अहदेदार अफसरान मुलविस हैं बल्कि बड़े पैमाने पर जो सियासी असर रसूख है वो भी इस्तेमाल किया गया है। यही वजह थी कि मामला नैब को दिया है अदालत ने और ये हुक्म दिया है कि नैब ही इसकी इंक्वायरी करे कि कौन कौन इसमें मुलविस है। अदालत ने आज भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि बिला तखसीस, बिला इम्तियाज उन लोगों के नाम सामने लाए जाएं जिन्होंने अलॉटमेंट में हिस्सा लिया और जिन्होंने अलॉटमेंट हासिल की गैर कानूनी तौर पर। ये इसमें तो कोई शक नहीं है इरफान साहब कि ये जो बहरिया टाउन का मंसूबा है, बड़ा मंसूबा है, बहरिया बड़ा रियल एस्टेट का इदारा है पाकिस्तान में, लेकिन जो लोगों ने सरमायाकारी की है इन्वेस्टमेंट के तौर पे या रिहाइश के तौर पे जो पैसा वहां पे लगाया है, उनका क्या होगा? वो इस वक्त क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए शहजाद, आज जो शाम से अभी तक जब ये रिपोर्ट या ऑर्डर अदालत का हुक्म सामने आया है, उस वक्त से अभी तक जो कुछ जो रियल एस्टेट के जो लोग हैं जिसमें सरमायाकारी में इन्वॉल्व हैं वो और जो प्राइवेट जिन्होंने सरमायाकारी की है, जो आम लोग हैं, जो उनसे जो हमारी आज राब्ता हो सका है शाम से, काफी लोग परेशान हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है ये अलॉटमेंट, क्योंकि काफी ख्वाब लोगों ने सजाए थे और यहाँ पे सरमायाकारी की थी। उनके लिए ये एक तजस्सुब का आलम है कि वो बीच में मुअल्लक हो गए हैं, वो क्या करें, क्योंकि 2 महीने के बाद ही अदालत का हतमी हुक्म आएगा और तामीरात भी रोक दी गई हैं और अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी दे दी है कि गैर कानूनी अलॉटमेंट है ये, लिहाजा जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं उनके लिए काफी परेशान कुन खबर है जो आज हमने ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। तफसीलात से हमें आगा कि हमने कोशिश की कि बहरिया टाउन का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ले, लेकिन हमारा राब्ता उनसे नहीं हो सका। हमने कोशिश की, मैसेजेस भी छोड़े कि अगर आप इस पर बात करना चाहें, अपना मौकिफ देना चाहें सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा है बहरिया टाउन को कि कराची में वो अपना काम फिलहाल रोक दें, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल हमने उनसे राब्ता करने की जरूर कोशिश की। आते हैं अपने अहम खबर पर आज के हवाले से जो बात हुई है, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाएंगे, 90 दिन के लिए खसूसी इख्तियारात होंगे, 1 साल के लिए उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। इस हवाले से आज चौधरी निसार साहब ने भी बात की। जब उन्होंने सहाफियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस इशू पे बार बार सियासत नहीं खेली जानी चाहिए, रेंजर्स के इशू को फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। मजीद चौधरी निसार साहब ने क्या कहा, सुनिए। रेंजर्स के सिंध में और कराची में प्रेजेंस को सियासत की नजर हमें नहीं करना चाहिए, हमें रेंजर्स को सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। वो एतमाद के मुनाफी है। कराची का ऑपरेशन हुआ है, ये कोई मुफ्त में नहीं हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर इस कराची ऑपरेशन को सही डिगर पे लेकर आगे बढ़ेंगे और हर दफ़ा एक्सटेंशन का मसला सियासी मसला नहीं बन जाएगा। रेंजर्स को जैसे मैंने कहा है कि उसको हम खुदा ना खास्ता कोई एक सियासी फुटबॉल की नज़र नहीं कर देंगे और इस सारे एक्सरसाइज को मुतनाज़ा नहीं करेंगे। अंडर 117 वो सिंध के लिए होती है, वो सिर्फ कराची के लिए नहीं होती। और रेंजर्स पूरी सिंध में मौजूद हैं, इंटीरियर सिंध में मौजूद हैं। नोटिफिकेशन आने दें। अंडर 147 जो नोटिफिकेशन होता है वो फॉर होल ऑफ सिंध होता है। जी, चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध में रेंजर्स मौजूद है। इसकी जरा मजीद तफसीलात भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कराची से हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सेनेटर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अब एडवाइजर भी हैं चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन लेबर। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, आपसे आगाज करता हूं प्रोग्राम का। ये आज जो इनकी मुलाजमत में जो तोसी की गई है वो 1 साल के लिए है और इनके खसूसी इख्तियारात जो रेंजर्स के हैं वो 90 दिन के लिए हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कराची तक महदूद है? चौधरी निसार साहब फरमा रहे थे कि पूरे सिंध में जो है इस वक्त रेंजर्स मौजूद है। शहजाद, रेंजर्स तो पूरे सिंध में 1989 से मौजूद हैं और जो उनका इख्तियार है उसके मुताबिक वो काम करते भी रहे हैं।
یہ تو 2013 میں جب کراچی میں ایک اجلاس ہوا اور جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، جو وزیر اعظم صاحب نے اجلاس منعقد کیا، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام لوگ تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے۔ وہاں یہ طے پایا کہ کراچی میں ایک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا اور اس آپریشن میں رینجرز بھی حصہ لے گی، اور اس آپریشن کے مقصد کے لیے رینجرز کو پولیس کے کچھ خصوصی اختیارات دیے جائیں گے، اور وہ اس فیصلے پر عمل ہوا اور سندھ گورنمنٹ نے وہ اختیار ان کو دے دیا۔ اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی پورے سندھ تک یہ پھیلائے جائیں، تو دیکھیں یا تو آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کراچی کے علاوہ سندھ کے جو دیگر ڈویژنز ہیں یا اضلاع ہیں ان کے حالات بھی اتنے ہی خراب ہیں جتنے 2013 سے پہلے کراچی کے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کر جس طرح ایک بڑا اجلاس پہلے ہوا تھا تمام لوگ بیٹھیں اور طے کریں، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بقایا تینوں صوبوں سے بہتر ہے اور وہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو پھر کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ اب کسی کی خواہش پر تو یہ اختیارات نہیں دیے سکتے، حکومتیں کام کرتی ہیں، تمام حالات کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اختیارات دینے کی بات ہے تو پھر یہ صرف سندھ تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے جرائم سندھ کے دیگر اضلاع میں ہو رہے ہیں اس سے کئی زیادہ جرائم پاکستان کے دیگر اضلاع میں ہو رہے ہیں۔ سمری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس پہ دستخط کر دیے، وہ صرف کراچی تک محدود ہیں، جو اسپیشل پاورز ہیں رینجرز کے وہ صرف کراچی تک محدود ہیں، کراچی تک محدود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ چودھری نثار صاحب نے آج جو کہا کہ ہر مرتبہ جب بھی ان کی مدت ملازمت کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے اور رینجرز کے معاملے کو ایک فٹ بال کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ شہزاد دیکھیں، میں جس میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر اس میں کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں کہ ان مقاصد کے لیے آپریشن ہوگا، اور اگر کہیں کہیں ہمیں یہ محسوس ہو کہ کسی ادارے نے اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو ہم صرف اس لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی اگر ہم بولیں گے تو لوگ اس کو کہیں گے کہ ہم اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، اور ہم اس خوف کے مارے چپ ہو جائیں کہ نہیں جی ہمارے اوپر اور الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر، اگر کہیں ہم محسوس کریں کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی ایسی وائلیشن ہو رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں بلکہ بتائیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض آ جاتا ہے کہ جی آپ تو جو ہے وہ کرپشن کرنے والے لوگ ان کو بچانا چاہتے ہیں، آپ آپریشن کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی کراچی کا آپریشن کے سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہوں گے، سندھ میں امن و امان ٹھیک ہوگا، اس میں میں تھوڑا سا آگے بھی آتا ہوں، اور اس پر جو ایم کیو ایم کا نقطہ نظر ہے سعید صاحب وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذرا طلال چودھری صاحب، یہ کیوں آج چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ کے معاملے پر سندھ میں جو ہے رینجرز کے معاملے پر سیاست کھیلی جاتی ہے، سعید غنی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اختیارات سے تجاوز ہوگا تو ہم اپنا اس پہ نقطہ نظر تو دیں گے، تو سیاست والی بات نہیں ہے۔ چودھری نثار صاحب نے آج سیاست کا بھی بار بار ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آج صبح جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں کراچی میں رینجرز کے معاملے پر بات ہوئی، اور اگر آج سندھ حکومت یہ سمری پہ نہیں دستخط کرتی تو پھر اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں بریف بھی کرتا اپنی پریس کانفرنس میں کہ کیا کیا بات چیت ہوئی ہے۔ تو کیا بات چیت ہوئی تھی ایسی صبح؟ کیا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت اپنے طور پہ اختیارات دے دے گی سندھ میں رینجرز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں باقی جو ابھی سعید غنی صاحب کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کا کہ یہ اختیارات دینے یا نہ دینے کا یا کتنے دینے ہیں، یہ ان کا کام ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے، وہ لیجیٹیمیٹ ایک حکومت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سیاست کا عنصر کہاں آتا ہے، میں ذرا وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو شہزاد صاحب۔ یہ بات کہ ہمیشہ جب اختیارات کا معاملہ آتا ہے ختم ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک مہینہ کے لیے اس کو میڈیا کی بھی نظر ہوتے ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، بیان بازی بھی ہے، دبئی کے چکر بھی لگتے ہیں، کبھی لندن کے چکر لگتے ہیں، کیا پوری کیبنٹ اور سی ایم جو ہے وہاں جاتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ یا تو کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے اور یا پھر اس پہ واقعی کوئی پولیٹیکلی گین کرنے کی یا پھر کسی ادارے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہو رہی۔ میرا ایک سوال کا جواب اگر سعید غنی صاحب دینا پسند کریں، اختیار دینا یا نہ دینا، انہیں بلانا یا نہ بلانا صوبائی حکومت کا کام ہے، مگر کیا انہیں اس وقت یاد آتا ہے جب 3 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اور 15 دن پھر اس کے اوپر گزر جاتے ہیں؟ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں، اس سے ہفتہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے رینجرز نہیں رکھنے،
ہم نے اختیار نہیں دینا یا ہم نے دینا ہے. اگر یہ اس طرح معاملے کو ان کی مدت کے بعد لٹکائیں گے تو ڈسکس ہوگا, جب ڈسکشن ہوگی تو پولیٹیسائز ہوگا, ادارے جو ہیں جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ انڈرمائن ہوتے ہیں. یہ جان بوجھ کر میں طلال صاحب اس کا جواب لیتا ہوں سعید غنی صاحب سے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا, آج صبح جس کا حوالہ بار بار دیا چودھری نثار صاحب نے, کہا کہ میں پریس کانفرنس میں بتانا چاہتا تھا کہ آج صبح پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہم نے ڈسکشن کی ہے, لیکن اب بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ سمری پہ دستخط کر دیے. تو کیا فیصلہ ہوا تھا اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, کیا ڈسکشن ہوئی تھی؟ کیا وفاق اپنے طور پہ اختیارات دینے جا رہی تھی رینجرز کو؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کراچی جیسے حساس معاملے پر ہمیں ایک دوسرے کی بیان بازی اگر وزیر داخلہ نے اوائڈ کیا ہے بتانا, انہوں نے کہا اب ضرورت نہیں ہے, تو مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ معاملہ پاکستان کا معاملہ ہے, اس کا کریڈٹ بالکل ٹھیک کہتے ہیں سعید غنی صاحب, اور فائدہ سب سے زیادہ ان کو ملے گا. مگر یہ جو معاملہ ہے کہ بار بار آپ ہر 3 مہینے بعد ایک اسے ایشو بناتے ہیں, پھر دبئی کے چکر, پھر کبھی اسمبلی, کبھی دوسری چیزیں 3 مہینے بعد یاد آتی ہیں. کام آپ وقت پر پہلے کیوں نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے پولیٹیسائز رینجرز کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کا جواب سعید غنی صاحب سے لوں گا, لیکن پہلے پروگرام میں علی محمد خان صاحب کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, چودھری نثار صاحب نے جیسے آج کہا کہ اس ایشو پر سیاست ہو رہی ہے, تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے اس ایشو پہ سیاست کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ 2 منٹ دیجیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعید غنی صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. وہ مشیر محنت, مشیر لیبر میرے خیال میں لگے ہیں. جی جی. صبح جب یہ نیوز میں نے دیکھی میں خوش ہوا ایک چیز پہ کہ سینیٹرز میں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ورکر آدمی ہیں, کام کرنے والے. مجھے امید ہے کہ یہ اب سٹینڈ لیں گے مزدور کے لیے, کیونکہ پورے پاکستان میں شہزاد مزدور سب سے پسا ہوا طبقہ ہے, اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کسی مزدور کا بیٹا نہ سینیٹر ہے نہ MNA ہے, بہت کم اگر کوئی ہوگا تو ہوگا. ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے انڈسٹریلسٹ اوپر بیٹھے ہیں. تو سعید صاحب آپ سٹینڈ لیں, میں انشاءاللہ آپ سٹینڈ لوں گا آپ کے ساتھ, میں کھڑا ہوں گا. مزدور تباہ ہو گیا, وہ جو سٹینڈ لیں گے وہ سندھ تک محدود ہی ہوگا. دیکھیں وہ سینیٹر ہیں, وہ ایشو لے کے آئیں گے تو I'll stand with him. سندھ میں تو بہتر کریں, میں سمجھتا ہوں KPK پنجاب ہر جگہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب ایشو کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اس پہ چودھری صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ سیاست ہوتی ہے, لیکن چودھری نثار علی خان صاحب سیاست کیا سندھ کی حکومت کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرلاک ہومز کی طرح وہ پھر ایک بڑا ایک پکچر سی بنا دیتے ہیں اور ایک بڑا ایک کہانی بن جاتی ہے. یہ جب رینجرز کے اختیارات ختم ہونے لگے شہزاد, کیا آپ, میرے نالج میں نہیں ہے, کیا آپ کے نالج میں ہے کہ ختم ہونے سے 1 2 3 دن یا ہفتہ پہلے چودھری نثار صاحب پبلک میں آئے ہوں, یا کوئی ان کا کوئی پتہ لگ رہا ہو کہ انہوں نے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ یار اس کو ایکسٹینڈ کریں؟ آپ چودھری صاحب کیوں آخری دن تک پبلکلی نہیں, لیکن جو آفیشلی جو لیٹر بھیجنا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے کہا ہے وزارت داخلہ نے کہ ہم نے سندھ حکومت کو لیٹر بھی بھیجا تھا اس حوالے سے, اور ریمائنڈر بھی بھیجا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو صرف لیٹر اور ریمائنڈر تک محدود نہیں رہنا چاہیے. وہ پھر آخر میں جا کے جب ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو پھر یہ پہلے نہیں کر سکتے. ایک اور دوسری بات میں سب لوگوں کو یہ میں کہہ دوں, اپنی جماعت کو بھی اور سب لوگوں کو میں کہہ دوں کہ اگر کسی کی کوئی چھوٹی موٹی سیاست خراب ہوتی ہے نا, یہ آپریشن ضرب عضب کا حصہ ہے یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے. اور یہ دوسری بار چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بات پچھلے 1 ہفتے میں, یہ ایک پہلے کی تھی, پچھلے ہفتے میں بھی انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی کہ منطقیہ انجام تک پہنچائیں گے. بھائی کوئی مخمسے میں نہ رہے, ہم میں سے کسی سیاستدان نے ضرب عضب شروع نہیں کیا تھا, جس نے شروع کیا ہے وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ پرسوں میں نے اپنا ایک فیس بک پہ ایک اپڈیٹ شیئر کی ہے. ایک میجر صاحب ہیں, میجر باری, 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ایک پکچر ہے, آپ میرے فیس بک سے اٹھا کے اس کو چلائیں, اس میں اس کے دونوں بچے اس کی قبر کے ساتھ کھڑے ہیں, میجر باری کے, ایک چھوٹا بچہ اس طرف اور ایک بیٹی, اور وہ اس کی اینیورسری منا رہے ہیں اپنے باپ کی شہادت کی. تو بھائی اس پہ شہادتیں دی گئی ہیں, اس پہ جو سیاست کرے گا نا اس کی سیاست کا ہو جائے گا ملیا میٹ. صحیح. اور اس پر آج چودھری نثار صاحب نے بھی کہا تھا کہ رینجرز کے اہلکاروں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, بہت سارے زخمی ہوئے. کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کریڈٹ نہ لیں, جنہوں نے کیا ان کو پتا ہے. اور دوسری چیز بھی میں سمجھتا ہوں اللہ نے ایک موقع دیا ہے, ہمارے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جو مراد صاحب تشریف لائے ہیں, میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ سٹارٹ فار ہم ایٹ لیسٹ.
ان کے سٹارٹ لینے کے دن پہلے دوسرے دن یہ ہو گیا. اب ان کو یہ پروف کرنا ہے. زرداری صاحب ظاہر ہے پارٹی کے ہیڈ ہیں, انہیں نامینیٹ کیا, لیکن he has to prove that he is a man of his words as well. چلے میں ایک بریک لینے سے پہلے سعید صاحب میں چاہوں گا اس کا تفصیلاً آپ جواب تو دے دے گا, جو طلال صاحب نے بھی سوال اٹھایا ہے اس کا بھی جواب دے دے گا, لیکن یہ خبر بتا دیں جس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایز اے سینیٹر آپ سے استعفیٰ لیا جائے گا, قائم علی شاہ صاحب کو سینیٹر بنایا جائے گا اور آپ جو ہیں بطور مشیر کام کریں گے چیف منسٹر کے سندھ میں. کیا یہ خبر درست ہے؟ دیکھیں ابھی تک مجھے یہ تو نہیں پتا کہ قائم علی شاہ صاحب کو بنایا جائے گا کہ نہیں بنایا جائے گا, جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید درست نہیں ہے خبر, لیکن میرے لیے خود بڑی مشکل ہوگی کہ میں دونوں جگہوں پہ ذمہ داری سے کام کر سکوں. تو ممکن ہے کہ شاید آگے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں سینٹ سے ریزائن کر دوں, لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی محمد صاحب کا کہ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے, اور میں ان کو بتاؤں کہ میں ایک مزدور کا پوتا بھی ہوں اور مزدور کا بیٹا بھی ہوں. میرے والد خود ٹریڈ یونینسٹ تھے اور میں خود ٹریڈ یونین میں رہا ہوں, تو میں ایک عام سا آدمی ہوں. یہ میری پارٹی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے وہی کام سونپا ہے جس میں میری دلچسپی ہے, جس میں شاید میں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں, کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, تو کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, آپ سینیٹر رہ سکتے ہیں, آپ اور چیف منسٹر کے مشیر بھی رہ سکتے ہیں, کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ کام بڑھ جائے گا. لیکن یہ خبر درست نہیں کہ چیف سینیٹر پہ جو ہے قائم علی شاہ صاحب کو بنا دیا جائے گا, اس میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صداقت نہیں ہے. نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے اور جو ہے اس رینجرز والے معاملے پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سعید غنی صاحب, بریک میں جانے سے پہلے طلال چودھری صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جب مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے, اختیارات کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر سندھ حکومت کو یاد آتا ہے, ٹائم لیتے ہیں, دبئی کے چکر لگتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے ہی اعتراضات ہیں تو اس کو پہلے ہی ڈسکس کر کے پہلے ہی کیوں حل کر لیا جاتا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو اس پہ بارگیننگ ہوتی ہے یا رینجرز کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں, ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. شہزاد, پہلی بات تو یہ کہ اس مرتبہ جب یہ مدت ختم ہوئی ہے تو وہ 1 سال کا عرصہ جو سندھ اسمبلی نے دیا تھا رینجرز کے لیے, وہ 19 جولائی کو ختم ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ 1 سال والا مسئلہ نہیں آتا تھا. اس میں بھی ایک چیز یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سندھ اسمبلی نے پچھلی سال 1 سال کی توسیع کی منظوری دی تھی تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس کے اندر کچھ انہوں نے شرائط رکھی تھی. شرائط نہیں بلکہ کچھ ایک جو دائرہ تھا اس کو انہوں نے واضح طور پر اس کے اندر مینشن کر دیا تھا. اچھا, اب اگر جب اس مرتبہ مدت ختم ہو رہی ہو تو ڈی جی رینجرز یہ کہیں کہ جی ہمیں پورے سندھ کے لیے اختیارات چاہیں, تو یقینی طور پر سندھ گورنمنٹ اس پر دیکھے گی, سوچے گی کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف سے ایک بات آئی اور ہم فوراً اس پہ عمل درآمد کر دیں. ہمیں اس پہ بات کرنے کی اور مشاورت کرنے کی ضرورت تھی. ایک بات جو یہ آتی ہے کہ جی ہم ٹی وی پہ چیزوں کو لے آتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹی وی پر چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کس کے ذریعے لیک کی جاتی ہیں اور وہ ساری خبریں کہاں سے نکلتی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. میں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ, اور ٹی وی پر جو مس رپورٹ ہوتی ہیں اور ایک طرف کا نقطہ نظر آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ شاید ان تمام خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور اس کا جو ایک طرز عمل ہے وہ ہے. حالانکہ حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. بہت سارے معاملات سندھ حکومت کی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں, خراب نہیں ہوتے ہیں. ہم انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جہاں تک چودھری نثار علی خان صاحب کی بات ہے, بہرحال وزیر داخلہ ہیں, وہ جس چیز کا چاہے کریڈٹ لے لیں, یہ وہی چودھری نثار علی خان صاحب ہیں جنہوں نے نارتھ وزیرستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں جب آپریشن ہونے لگا تھا اس کی علیہ اعلان بطور لیڈر آف دی آپریشن مخالفت کی تھی پریس کانفرنس کر کے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ امریکہ کے کہنے پہ آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ تو کرنا نہیں چاہتے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو ضرب ضبابی کیسے ہو گیا, باقی اور معاملات ہیں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں آپریشن جو چل رہا ہے کراچی میں اس کو جاری رکھنا چاہتی ہے, سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھنا چاہتی ہے. اس کے بہتر نتائج آئے ہیں اور اس کے بہتر نتائج مزید انشاءاللہ تعالی آئیں گے. لیکن اگر کئی مسائل آتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں, ان چیزوں کو درست کریں. صحیح. لیکن آج ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا کھل کر اس پر اظہار کیا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آج پارلیمنٹ کے باہر ہمارے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں. خالد صاحب, میں یہ سنوا دوں کہ آج کیا کہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کراچی آپریشن کے حوالے سے, اس کے بعد آپ سے جواب لوں گا اس پہ. جی سنائیے. ٹارگیٹڈ آپریشن یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ اس کے سیاسی مقاصد ہے, اس کا سیاسی ایجنڈا ہے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایم کیو ایم کو کمزور کیا جائے, ایم کیو ایم کو تقسیم کیا جائے, ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جائے.
جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے فرمایا کراچی کا ٹارگیٹڈ آپریشن ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے ایم کیو ایم کو کمزور کرنا اور ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانا۔ تو خالد مقبول صدیقی صاحب، ہم نے تو دیکھا ہے اور آپ لوگ تعریف کرتے رہے کراچی آپریشن میں بہتری آئی ہے، جو بڑے جرائم ہیں ان کی شرح میں کمی آئی ہے، لیکن آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا یہ آپریشن ٹوپی ڈرامہ اور صرف ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ریپیٹ کریں گے کہ یہ اس آپریشن کا مطالبہ ہم نے کیا تھا اور ایک ایسے وقت پہ کیا تھا جب پورے کراچی کو جرائم پیشہ افراد کے حوالے کر دیا گیا تھا آلموسٹ، اور جو مذہب کا نام لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں انہوں نے یرغمات، اور پھر جب یہ ضرب کی تو ہم نے بھی اس کی حمایت تحفظات کا بھی ہم نے اظہار اس لیے کیا کہ ہمارا ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کے حوالے سے ان تجربات کو سامنے رکھتے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم یہ ہے ایسا نہ ہو ماضی کی سیاسی مقاصد نظر آئیں، کسی سیاسی جماعت کے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے باوجود یہ پھر ہوا ہے، اور ہم جہاں جہاں اس حوالے سے ایکسیسز ہوئے، جہاں جہاں یہ آپریشن اپنے کیا ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی۔ اس کے باوجود دیکھیے ایک اچھا خالد صاحب، سوال بڑا اہم یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا، ویسے بھی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، ہم کوشش کریں گے آپ کو واپس کنیکٹ کریں۔ اگر آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کراچی کا ٹارگیٹڈ آپریشن، تو پھر کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے بہتری کیسے آ رہی ہے؟ ٹوپی ڈرامہ ہوتا تو یقیناً اس کے بہتر نتائج نہیں آتے۔ اگر وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ان کو، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، پھر میرا سوال ان سے آپ ریپیٹ کر دیجئے گا۔ میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آئیں اپنی قوم پہ ہم سیاستدان ذرا رحم کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں شہزاد بھائی کہ ٹرکی کی طرح لوگ ہمارے لیے نکلیں اگر ہم پہ سخت وقت آئے، تو یہ جو ہم ٹوپی ڈرامہ، وہ نہیں، ٹوپی ڈرامہ رینجر یا پاک فوج نہیں کر رہی، وہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ذرا آئیں، ذرا لیٹس کال اے اسپیڈ، ذرا سچ بولیں۔ کیا رینجر کو ہندوستان کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا کوئی میجر جنرل کمانڈ کر رہا ہے یا پاک فوج کا؟ مجھے آپ بتائیں۔ انڈین بی ایس ایف کا کر رہا ہے کہ پاک فوج کا کر رہا ہے؟ ایک بات، سٹنگ کر رہا ہے، یونیفارم میں بیٹھا ہوا میجر جنرل کر رہا ہے، رینجرز کو آپ کو کمانڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، آپ کا سٹنگ آرمی چیف کہتا ہے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دس از اے کنوٹیشن کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ آپ کی پاک فوج آپ کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے کیونکہ وہ آپ کی ایم کیو ایم کو توڑنا یا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو آپ ڈکٹیشن لے کے، کیا آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں کوئی بار کسی را یا کسی اور سے؟ پاک فوج کے خلاف کون بات کرے گا پاکستان میں بیٹھ کے؟ کون کرے گا؟ دیکھیں اس کا مجھے اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا۔ آپ کا امن آ گیا کراچی میں، بہتری فل نہیں آیا، جی لیکن بہتری آئی۔ ایک سوال کہ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا تو بہتری کیسے آ سکتی؟ سٹنگ میرے جنرل کے نیچے جو آرمی کا ادارہ ایک کام کر رہا ہے، مجھے اس کو کوسچن، اور ایک اور اجازت دیں کرتا خالد صاحب کے علاوہ ایک سوال دوسرا بھی، کیونکہ مجھے شاید موقع پھر کم ملے، وہ ہے سعید غنی بھائی کے لیے۔ میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب، اگر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے محض کراچی آپریشن، تو پھر 2-2.5 سال میں بہتری کیسے ہوئی ہے؟ کراچی میں جرائم کم کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے پورے اس آپریشن کو نہیں بولا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی طرح سے پہلے میں جیسے اب یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ یہ آپریشن سے اگر سندھ گورنمنٹ یا باقی لوگ بھی اتنے ہی مطمئن ہوتے تو پھر یہ اپنے جو ووٹر ہیں اندرون سندھ کے لوگ ہیں وہاں پر آپریشن شروع کرانے میں کیوں تذبذب کا وہ کرتے؟ اس میں ہوا ہے نا، دیکھیے یہ کون سی دوسری سیاسی جماعتیں تھیں کہ جن کے خلاف اس طرح کا، جن کے آفسوں پہ جا کے چھاپے پڑے ہوں، جن کے ایم پی ایس کو کیا گیا ہو؟ یہ تو نہیں ہوا ہے نا۔ اس حوالے سے ان کو شہزاد اس میں ایک ریلیونٹ سن لیں، چھوٹی سی بات ہے کہ یار جو چیز کراچی کے لیے اچھی ہے وہ سندھ کے لیے بھی اچھی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کوسچن کر لیں کہ رینجرز کس کے حکم سے کر رہی ہے؟ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہی ہے۔ امن، رینجرز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حکومت قائم کرنی ہے۔ سوال یہ ہے یہ کوسچن ہی کیوں ہوتا ہے کہ پورے سندھ میں اور پنجاب کی بھی پھر بات آتی ہے۔ دیکھیں عمران خان نے چیئرمین نے کہا تھا کہ کے پی میں کرنا ہے، بے شک آئیں کریں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پنجاب میں تو کوئی کوسچن ہی نہیں کرتا۔ پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ طلال صاحب، کراچی میں آپریشن ہوتا ہے، ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ سندھ میں اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے رینجرز کی تو پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں، انہوں نے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے۔
تو کس طریقے سے اس معاملے کو سلجھائیں؟ اور اگر سندھ تک پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے کہ پنجاب میں بھی رینجرز آپریشن پھیلائے جائے. دیکھیں یہ جتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ کوئی الجھن ہو، جس پہ ایک فیصلہ نہ ہو، تو اسی لیے اسمبلیاں بنی ہیں، اسی لیے حکومتیں بنی ہیں. اور سندھ میں جن کی حکومت ہے، جو اسمبلی ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس حصے میں کرنا ہے، کتنی مدت کے لیے کس کو بلانا ہے. تو یہ میرا خیال ہے سندھ اسمبلی اگر فیصلہ کرے، پنجاب اسمبلی یا پنجاب اسی طرح کے پی والے اگر اپنی اسمبلی سے فیصلہ کر کے وہ چاہیں کہ انہیں چاہیے رینجرز، وہ حکم کریں، ہم بھیج دیں گے. لیکن میرا خیال یہ صوبائی حکومتوں کا تعاون بہت ضروری ہے. اور ضرب عضب کی کامیابی ہو، کراچی آپریشن کی کامیابی ہو، نیشنل ایکشن جو پلان ہے اور اس کے کچھ حصے کی جو کامیابی ہو، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے فوارے سیکورٹی اداروں کی قربانیاں، ان کی بہادری کے علاوہ ایک سیاسی کنسنسس ہے جس کی وجہ سے آج کامیابی ہوئی. نہیں تو جو سابق آمر تھے ان کے دور میں ایسی کامیابیاں دہشت گردی کے خلاف، نہ کراچی آپریشن کے خلاف نہیں ملی. سعید غنی صاحب، آپ نے آج سنا ہوگا شاید اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا، جس پر میں نے ابھی سوال بھی کیا خالد مقبول صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ سارا آپریشن جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن ٹوپی ڈرامہ ہے، صرف ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کی اور ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی سازش ہے. یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اور ایم کیو ایم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی میں 85% مینڈیٹ ان کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی آبادی کی لگ بھگ 80-85% ان کے ہمدرد ہیں. اور اگر کراچی میں جرائم بہت زیادہ تھے، دہشت گردی بہت زیادہ تھی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ 85% تو بالکل صاف ستھرے ہیں اور باقی جو 15% لوگ ہیں وہی سارا کراچی کی خرابی کے ذمہ دار تھے. تو ظاہر ہے جہاں ایم کیو ایم کا اتنا بڑا سٹیک ہے، اتنا ان کے پاس مینڈیٹ ہے، تو ضرور ان کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کارروائی میں کچھ تھوڑے بہت ملوث ضرور ہوں گے، جس کا اظہار اور تسلیم کرتے رہے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب بھی، اور کئی مرتبہ ایم کیو ایم کے دیگر رہنما بھی کہتے رہے کہ اگر ایم کیو ایم کے اندر کوئی لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طرز عمل ہے جس کا انہوں نے کئی دفعہ مظاہرہ کیا ہے. لیکن اگر ممکن ہے جو بات ایم کیو ایم کرتی ہے کہیں کہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہو، کیونکہ ہمارے اداروں میں ابھی اتنی کام کرنے میں وہ پرفیکٹ نہیں ہے کہ ان میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو. لیکن اگر وہ کہیں غلطی ہو بھی رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس حصے کو میں ایک طرف رکھ کے اسی پہ بات کرنی چاہیے. مجموعی طور پر جو آپریشن ہوا ہے اس کے نتائج بہتر آئے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرح ہمیں شکایت ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم کو بھی ہو سکتی ہے، کسی اور جماعت کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن سعید غنی صاحب کہ اگر رینجرز اچھا کام کر رہی ہے تو صرف کراچی میں تو نہیں کرے گی. اگر سندھ میں بھی مسائل ہیں تو سندھ میں بھی وہ اچھا کام کرے گی. تو کراچی میں پنجاب میں بھی اور سندھ میں نہ دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا، ابھی بھی آپ نے دیکھا تھا لاڑکانہ میں بھی ہم نے دیکھا رینجرز کے ایک اہلکار کو شہید کیا گیا، لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو حالات تو اگر خراب اندرون سندھ میں بھی ہے تو رینجرز وہاں پہ بھی اچھا کام کرے گی. اعتراض کیا ہے پیپلز پارٹی کو اس سے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک آدھ واقعے کو گنوائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ بلوچستان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ وہاں کتنے واقعات ہوتے ہیں جہاں ایف سی کے نوجوان بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، پولیس کے افسران شہید ہو جاتے ہیں اور بے شمار بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی، اسی طرح پنجاب میں بے شمار بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ان کا اپنا بیچارہ ایک منسٹر شہید ہو گیا، ہوم منسٹر جو تھا پنجاب کا. تو ایک آدھ واقعے کی بنیاد پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات دینے چاہیے تو پھر میری رائے یہ ہوگی کہ پورے پاکستان میں دے دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بیٹھ کے طے کر لیجئے کہ جناب پولیس جو ہے وہ پورے ملک میں ناکام ہو گئی ہے، باقی ادارے کام نہیں کرتے ہیں، کرپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ کارروائی کرنے کا اختیار رینجرز کو دے دیجئے. اور اگر وہ نہ مانے تو ٹھیک ہے، اگر ہم کسی بات پہ اعتراض کریں تو ہم برے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے سوچیں اور پھر دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں. ابھی طلال صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہر صوبے کی اسمبلی کو فیصلہ کرنا ہے. اور بھائی سندھ اسمبلی جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کو تسلیم کرو. پنجاب کی جب آتی ہے آپ کہتے ہیں اسمبلی کو فیصلہ کرنے دو. ہماری جب بات آتی ہے تو چودھری نثار کہتا ہے کہ ہم خود فیصلہ کر لیں گے اگر سندھ اسمبلی نہیں کرے گی. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اپنے صوبے کے لیے جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح دوسرے صوبے کے لیے بھی سوچ لیں. اور میں جیسے پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع کے حالات اگر بہت زیادہ خراب ہیں دیگر صوبوں کے مقابلے میں، بالکل اختیار دے دیں گے ہم. لیکن اگر ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ تینوں صوبوں کے مقابلے میں سندھ کے اضلاع کے حالات، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں بہتر ہے، جرائم وہاں کم ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی سبب نہیں بنتا اس بات کو کہنے کا کہ وہاں پہ دیا جائے. ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب، جس طرح پنجاب کے حوالے سے سوچتے ہیں، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی ویسے ہی سوچیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ضرورت نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اندرون سندھ میں اگر ضرورت ہے تو بیٹھیں. جس طرح کراچی پہ ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کے فیصلہ کیا تھا، پھر اس طرح کی ایک محفل میں یہ فیصلہ ہو نا.
دیکھیں میرا خیال ہے سعید غنی صاحب میری پوری بات نہیں سن سکے. میں نے یہی کہا تھا کہ ہر صوبے کی اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی. اگر جہاں پر بھی جیسے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے دینا ہے اختیار نہیں دینا, یا کوئی اور پارٹی کہے تو ٹھیک ہے انہوں نے دیا, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آج یہ جو کراچی کا معاملہ ہے یہ ایک منی پاکستان ہے, یہ پورے پاکستان کا کنسرن ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے, یہ اور کوئی شہر کوئی آپریشن شامل نہیں ہے. کراچی آپریشن نیشنل ایکشن پلان میں بلوچستان بھی شامل ہے, پنجاب بھی شامل ہے, خود پاکستان پیپلز پارٹی نے شامل کروایا. تو میں نے ہم نے احترام ہمیشہ صوبے کا کیا ہے. ابھی بھی ہمارا خیال ہے کہ کنسنسس کے بغیر سیاسی قوتوں کو ساتھ لیے بغیر وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے دہشت گردی کی جنگ میں جو کہ اس کے ساتھ حاصل کیے جاتے ہیں. تو ہم نے احترام کیا ہے, کریں گے, تعاون کیا ہے, مگر ہماری گزارش یہ ہے فیصلے جو بھی کرنے ہیں ذرا وقت پر کیا کریں اور وقت کے اندر کیا کریں. یہ وقت کے باہر اور صرف وقت پر نہیں, آج چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ اس ایشو پہ سیاست نہ کی جائے. طلال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ فیصلے کریں, لیکن چودھری نثار صاحب نے اس سے آگے بڑھ کے بات کی, انہوں نے کہا سیاست نہ کریں اس ایشو پر. دیکھیں سیاست تب ہی ہوتی ہے جب وقت پہ فیصلہ نہ کریں اور پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ بات ڈسکشن کا آغاز رہے اور بار بار یہ بات آئے آج دینے اختیار نہیں دینے کب فیصلہ ہوگا. تو میرا خیال وقت کے اندر اگر فیصلے کر لیے جائیں تو شاید یہ تلخیاں یہ نہ پیدا. اور اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کسی کمی کر رہی ہیں, پولیٹیکل فورسز تمام کی تمام سب کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جگہ دہشت گردی میں کمی, ضرب عزم میں کامیابی, یہ تمام کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کراچی آپریشن میں کامیابی سیاسی حکومت نے یہاں کے حالات سنبھالے ہیں, اس سے پہلے تو دوسری حکومتوں میں آمریت میں یہ نتائج نہیں آ سکتے. طلال صاحب اس میں مزید بات کرتے ہیں, مجھے ایک بریک لینے دیں پروگرام میں. علی صاحب بھی اپنا کوئی موقف دینا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رینجرز کے اختیارات پہ علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں دو باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ادھر جب بیٹھے ہیں F10 میں, یہاں سے تھوڑی دور آپ جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے کون لوگ سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ FC. ٹھیک ہے, آپ کا جو ریڈ زون ہے جہاں پہ آپ کا پی ایم ہاؤس ہے, صدر صاحب کا گھر ہے, وہاں پہ ہائی سٹیکس بلڈنگز ہیں, ہائی سٹیکس جگہ ہیں, کون سیکیورٹی دے رہی ہے؟ رینجرز. لیکن وہ خصوصی اختیارات تو اس پہ بحث ہے نا کہ وہ اختیارات ہیں یا نہیں ہے. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا پاکستان آج نارمل حالات میں ہے؟ نہیں ہے. ضرب عضب ہے کیا؟ ضرب عضب صرف کراچی یا نارتھ وزیرستان میں ہے یا پورے ملک میں ہے؟ پورے ملک میں خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں, پورے ملک میں امن چاہیے. جہاں ضرورت ہو, مجھے اس کی نہیں سمجھ آتی کہ رینجرز کو ہم اپنے خلاف کیوں تصور کرتے ہیں یار, اور یہ ہم کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ جہاں رینجرز آگئے وہ پولیس ناکام. یہ پولیس کی بھی توہین کرتے ہیں, سندھ پولیس کی بھی توہین ہے. کوئی کہتا ہے پولیس ناکام. فیکٹ اور سچائی تو یہی ہے کہ پولیس کو اسسٹ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. اگر آپ کی پولیس ایفیشنٹ ہوتی ہے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی. لیٹ می گیو مائی آرگومنٹ نا. کیوں دیکھیں ناکام نہیں ہے, ان میں انکیپیسیٹیشن ہے, اور وہ پولیس کی غلطی نہیں ہے. اربوں روپے جب آپ ٹرینوں پہ لگائیں گے, آج صبح کی خبر ہے کہ 40 ارب روپے آپ سٹیل مل جو ہے وہ قرضے پہ ہے, اور آپ 170 روپے کی اورنج لائن, آپ کی پرائورٹیز ٹھیک نہیں ہے. پولیس میں کتنا انویسٹ کیا آپ نے یار؟ ایک آدمی بیچارے میں انویسٹ نہیں کیا, ایک ایسے جو 18-20 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے, آپ اس کو سپورٹ بھی رینجرز آئیے. ناکام کی بات میں نہیں کرتا. اب مجھے یہ بتائیں, اگر میں ایک صوبے کا سی ایم ہوں, میں کیا چاہوں گا؟ اس صوبے کے لوگ میرے بچے ہوں گے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کی زندگی بچانی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے میں اپنے اویلیبل سارے ریسورسز استعمال کروں گا. رینجرز اویلیبل ہیں وہ بھی کروں گا. میں اس صورت میں رینجرز کے خلاف ہوں گا اگر میرے اپنے کچھ سٹیکس ہیں جو رینجرز کے آنے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. ادروائز ٹھیک ہے. اور جہاں تک کے پی کے کی بات آئے گی, میں پہلے سے بتا دوں, عمران خان نے پہلے سے کہا ہوا ہے کے پی کے میں ویلکم ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں, کے پی کے میں آپ تو رینجرز کی بات کر رہے ہیں, سیٹلڈ ایریا میں ہماری ماشاءاللہ سے کینٹ نہیں ہے اتنا بڑا, لیکن آرمی آپ کی آج بھی مالا کنڈ میں, ہم تو اعتراض نہیں کر رہے. اچھا, اس پہ سعید غنی صاحب جب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی علی صاحب نے کہ اگر آپ کے سٹیکس متاثر ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے رینجرز کے خلاف بات کرتے ہیں, تو یہی ایشو ہے نا. اسد خرل صاحب والا واقعہ شاید نہیں ہوتا تو ابھی یہ ایشو نہیں بنا ہوتا اتنا بڑا کہ رینجرز کو اختیارات دینے نہیں دینے, اور سندھ تک دینے یا سندھ کے بعد صرف کراچی تک دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا جب اسد خرل کو کسی نے اٹھایا تو انہوں نے کوئی رینجرز کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی, کوئی رینجرز کی گاڑیاں تھیں, کوئی رینجرز کے کارڈز ان کے پاس تھے, کیا تھا کہ جیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رینجرز ان کو اٹھانے آئی تھی؟
یہ تو دیکھیں سادے کپڑوں میں لوگ تھے، مسلح لوگ تھے، پرائیویٹ گاڑیوں میں تھے، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں تھے. ایک آدمی کو اگر انہوں نے اٹھایا، ان کی فیملی 15 پہ کال کر دی، پولیس آ گئی، لوگ آ گئے، انہوں نے وہاں ایک صورتحال ڈیولپ ہو گئی. اگر رینجرز وہاں آتی اپنی گاڑیوں میں یونیفارم میں اس کو اٹھا کے لے کے جاتی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. تو اس کے بعد بھی اسد خلیل نے خود آ کے تو اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بعد میں بھی ان کو گرفتار ہی کرنا پڑا تھا نا. بس اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں نا، ٹی وی پر خبریں غلط آتی ہیں، ایسا ہے نہیں. بہرحال اس کو چھوڑیں آپ، وہ غلط واقعہ ہوا تھا، اس میں غلط فہمی ہو گئی. سعید غنی صاحب، آج خواجہ اظہار صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ نئے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ کے کپتان بنے، برائے نام نہ بنے، مکمل کپتان بنے، اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کی داد رسی کی جائے. تو کیا اس حوالے سے کریں گے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب؟ دیکھیں، میں نہ تو وہ کسی کے کہنے سے کپتان بنیں گے، نہ کسی کے کہنے سے نہیں بنیں گے. ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اور بہرحال ابھی ان کو چند دن ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے گا، وہ آپ کو نظر آ جائے گی بہتری کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. طلال صاحب، کیا سڑکوں پہ نکلنے کا انتظار ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا ٹی او آرز پر پھر مذاکرات ہوں گے حکومت اور کے درمیان؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو ایک شوق ہے، بلکہ یہ شوق بھی کسی وجہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف 2023 تک لگتا ہے کنٹینیو کرتا ہے. 18 میں یہ اس کو شکست نہیں دے سکتے. پہلے آپ نے دھرنا بھی دیکھا تھا، وہی دوبارہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہی پیٹ ہے. اور جب قادری آئے تو سازش نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ دونوں دیکھیں، ابھی تو 6 اور 7 ہے نا، یہ 6 اور 7 ایک دن اکٹھی ہو کے 14 اکٹھی ہو جائے گی یا 15 اکٹھی ہو جائے گی. یہ دونوں کزن، دونوں بھائی پھر اکٹھے ہوں گے. اور یہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں، کیوں یہ احتجاج 21 سپٹمبر اکتوبر میں ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے اس دفعہ یہ سوالات قوم بھی پوچھے گی اور ہم بھی پوچھیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال تو ہم پوچھ رہے ہیں علی صاحب سے یہ پیشن گوئی. ٹھیک ہے کہ ابھی 6 قادری صاحب ہے، 7 آپ کا ہے، پھر بعد میں ایک ہی ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جب بھی قادری صاحب آتے ہیں تو سمجھ جائے سازش ہو رہی ہے. دیکھیں شہزاد، وہ اللہ کہتا ہے نا کہ ایک سازش لوگ کرتے ہیں، شیطان کرتا ہے. میں کسی کو شیطان نہیں کر رہا ہوں، ایک پھر منصوبہ اللہ بناتا ہے. اگر یہ منصوبہ ہے یا اس کو کوئی سازش کہتا ہے، اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط ہوتا ہے، ایسی سازش تو اللہ روز روز لائے. کہ یہاں پہ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم میاں صاحب سے کرسی نہیں ڈیمانڈ کر رہے شہزاد صاحب، ہم کوئی حکومت نہیں الٹنے جا رہے. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، وہ کرنے پیش. اللہ نے زندگی دے دی ہے، زندگی دے دی ہے، پیش کر دیں اپنے آپ کو. اس سے پہلے کہ وقت آپ کا احتساب کرے میاں صاحب، پیش کر دیں اپنے آپ کو. اس سے پہلے مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. ایک لائن. جی شہزاد صاحب، جہاں سے احتساب کے نعرے پر یہ کارواں اور ریلی شروع ہو رہی ہے وہ ہے پشاور کے پی کے. وہاں احتساب کمیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. احتساب کے ادارے میں کوڑے دان میں پھینکنے والے احتساب ہمیں کروائیں گے؟ ذرا پہلے اپنے گریبان میں جا کے اور دائیں اور بائیں دیکھیں، اس کے بعد احتساب کی بات. آپ نے بات بڑی صحیح کی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے. ایف آئی اے نیب سب آپ کے نیچے. اگر ہم میں کوئی چور ہے پکڑے، میں آپ کے ساتھ ہوں. تمام لوگوں کو اگر نہیں پکڑتے تو آپ اپنے کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.